बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब की तबीर। मैं हाफिज़ अमजद फ़रूक अल-मुअब्बिर। इस वीडियो में आपके सामने इंशाअल्लाह रहमान ख्वाब के हवाला से चंद अहम गुज़ारिशात जो कि रोज़मर्रा में इंसान देखता भी है, खाता भी है, ख़रीदता भी है, पीता भी है और उसके साथ इंसान का वास्ता जो है वो रहता है। तकरीबन हर दिन जो है कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता जो ये चीज़ें बंदा देखे ना और ये चीज़ें बंदा खाए ना, ख़रीदे ना, इल्ला कलील। बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा 21 तबीरात हैं जो ख्वाब बयान करने हैं और उनकी तबीरात हैं। खाने के मुतालिक, खाने की कुछ चीज़ें हैं उसके मुतालिक मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रहमान इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या ख्वाब हो सकता है और क्या उसकी तबीर हो सकती है। अगर ऐसा ख्वाब देखें तो खुशहाली वाला ख्वाब है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यकीनन हलाल चीज़ें, अच्छी चीज़ें, नफीस चीज़ें खाने पीने की जो हैं वो इंसान के लिए खैर व बरकत की तरफ इशारा करती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इंशाअल्लाह रहमान इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा। अगर ख्वाब के अंदर आएँ तो इसकी क्या तबीरात हो सकती हैं। नंबर 1, ख्वाब के अंदर अगर बंदा शहद देखता है तो इसकी क्या तबीर है। ख्वाब के अंदर शहद देखना बड़ी ही अच्छी इसकी तबीर है और बड़ा ही अच्छा ये ख्वाब है। ख्वाब के अंदर जो बंदा शहद देखता है उसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया का माल देंगे और हलाल माल देंगे। अच्छे तरीके से वो माल कमाएगा, अच्छे तरीके से वो ख़र्च करेगा और उसके लिए खैर व बरकत की तरफ इशारा है। और जो बंदा बीमार है इंशाअल्लाह रहमान ख्वाब के अंदर वो शहद खाता है तो अल्लाह उसको शिफा भी देंगे, क्योंकि कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है ना, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, यानी शहद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा रखी है। तो एक बात ज़हन में रखें, बड़ी ही अहम और निहायत ही प्यारी ये बात है। इसलिए हम कहते हैं कि देखो जो बंदा कुरान पढ़ सकता है ना, कुरान को देख कर पढ़ सकता है, ज़ुबानी पढ़ सकता है, उस बंदे को कुरान लिख कर गले में लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बंदा खुद पढ़े, मिसाल के तौर पे सूरत फलक और सूरत नास ये बंदा पढ़ सकता है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये रात को पढ़ के बंदा 3-3 दफ़ा अपने हाथों में फूंक मार कर ये तीनों कुल जो हैं सूरतुल इखलास और फलक और नास ये सूरतें पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ 3 दफ़ा अपने जिस्म पर हाथ फेरना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये तरीका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं ये तीनों सूरतें जो है ना लिख के ना अपने गले में डाल लेता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अगर शहद की बोतल आप 1 नंबर शहद लेकर गले में डाल लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है भाई? उसको खाएंगे तो उससे शिफा मिलेगी ना। शहद अगर शिफा है तो किस वजह से है? गले में लटकाने की वजह से, जेब में डालने की वजह से, या घर में रखने की वजह से शिफा है, या खाने की वजह से शिफा है? खाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बंदे को शिफा अता करते हैं जो शहद खाता है, जो शहद को इस्तेमाल करता है। तो बात यह है कि घर के अंदर शहद रखने से शिफा नहीं मिलती, इस्तेमाल करने से शिफा मिलती है। तो इसलिए कुरान पाक को पढ़ने से अल्लाह शिफा देते हैं, रहमत देते हैं, बरकत देते हैं। उसको गले में लटकाने से रहमत, बरकत और खैरोफियत नहीं होती। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। नंबर 2, ख्वाब के अंदर दस्तरखान पर खाना देखना, फ़राक खाना, यानी 2-3 किस्म के खाने पड़े हुए हैं। ख्वाब के अंदर बंदा देखता है दस्तरखान लगा हुआ है, खाने पड़े हैं, तो इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ के अंदर फ़रागी जो है वो अता कर देंगे। उसका रिज़्क़ फ़राग होगा, अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बरक़ात जो हैं वो नाज़िल कर देंगे। बड़ा ही अच्छा ये ख्वाब है। नंबर 3, ख्वाब के अंदर अगर बंदा नहर का पानी जो है वो देखता है, यानी नहर का पानी आसमान से नहीं, नहर का पानी जो है आसमान से पानी नहीं है, नहर का पानी है और वो जज़ब हो रहा है, यानी ज़मीन में ही वो जो है जज़ब हो रहा है, तो इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब की ये दलील है, क्योंकि पानी जो है वो ख़त्म हो जाना, पानी जो गहरे चले जाना, पानी का जो है ना मिलना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक जो है अज़ाब की शक्ल नाज़िल होती है।
کیوں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے نا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں تم نے غور کیا کہ اگر اللہ رب العزت پانی زمین میں گہرا لے جائیں تو کون ہے جو اسے چشمے سے پانی جاری کرے؟ کون ہے جو اس چشمے سے پانی جاری کرے؟ یعنی اللہ رب العزت اگر گہرا پانی لے جائیں نیچے تو کون ہے جو پانی جاری کرنے والا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پانی کا نہ ملنا، جذب ہو جانا، پانی گہرے ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی اور عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اس دور میں آج کے دور میں اور اس ٹائم جو ہمارے مسلمان پانی سے ترس رہے ہیں، پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، خاص کر کے ہمارے مسلمان بھائی جس خطے کے اندر بھی وہ رہتے ہیں، وہ غزہ، شام، فلسطین ہو، کشمیر ہو یا دیگر ممالک کے اندر یا پاکستان کے اندر، جس جگہ پر بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے لیے معاملات آسان فرمائے، آمین۔ تو نہر پانی جو ہے نیچے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بندے پر پریشانی اور مصیبت آئے گی۔ اگر ایسا خواب دیکھیں تو اس کو فوری طور پر زائل کر دیں۔ نمبر 4 ہے خواب کے اندر پانی کا چشمہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پانی کا چشمہ جو ہوتا ہے نا، خواب کے اندر پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، کیونکہ چشمے کا پانی ویسے بھی شفا ہے۔ چشمے کا پانی جو ہے نا وہ بندے کے لیے صحت یابی اور جو ہے بندے کو جو بیماریاں ہیں ان سے بندہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شفا والا ہے، صاف پانی ہے، بڑا ہی اچھا اور پیارا پانی ہوتا ہے۔ تو یہ صحت یابی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جو بندہ چشمے کا پانی پیتا ہے اللہ رب العزت اس کو سرداری عطا فرمائیں گے، منصب عطا فرمائیں گے، جو اچھی زندگی گزارنے والا بندہ ہوگا، اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کرے گا اور اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ چلے گا، اور عزت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہے، بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ نمبر 5 خواب کے اندر بندہ بلند مقام سے پانی جو ہے بہتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آخرت کے اندر انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، مقام عطا فرمائیں گے، اچھا بندہ ہے، یہ اس کی نیکیاں قبول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر نشہ آور چیز سے بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے حرام مال کھانے اور نماز میں سستی کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ بندہ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، حرام کی ملاوٹ ہے اس میں، سود کی، بے حیائی کی، عریانی کی، ایسے ذرائع سے وہ مال کماتا ہے، اور نماز میں بہت سستی کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ نمبر 7 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے نشہ آور چیز پیے بغیر ہی بندہ مدہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو آگاہی دینا چاہتے ہیں وہ کسی خوف اور دہشت کے اندر مبتلا ہے، یہ خوف دہشت جو ہے اس کو اپنے آپ سے دور کرے، ذہنی ٹینشن سے پاک ہو، اپنے آپ پر سوار نہ کرے جو ہے دہشت اور خوف، بلکہ جو ہے خوشحال اور اچھے طریقے سے زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے یہ اس کے لیے اشارہ کیا خواب کے اندر، اپنے آپ کو خود کو پریشان نہیں کرنا، مایوسی جو ہے نا، مایوسی وہ نہیں بندے کو دکھانی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی بیماری جو ہے نا لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، میں بیمار ہوں، مجھے بیماری ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو آیا ہے تو اللہ رب العزت کو بتائیں نا، کیونکہ قرآن پاک میں نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ وہ شافی ہے، وہ کافی ہے۔ تو ہر بندے کو بتانا، ہر بندے کے سامنے اپنی بیماری کا بہانہ جو ہے وہ لے کے جانا اور رکھنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ساری باتیں جو رکھیں انشاءاللہ سب سے بہترین حل خالق کائنات کے پاس ہے، وہ حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، ہماری ساری ضروریات بھی اللہ رب العزت پوری کرتے ہیں۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو بغیر کسی پریشانی کے خوف میں مبتلا ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے پھر بھی خوف زدہ ہیں، تو یہ آگاہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے۔
نمبر 8 ہے خواب کے اندر برتن میں انڈے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اولاد کی طرف اشارہ ہے، کأنہن بیض مکنون، قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے نا، کأنہن بیض مکنون، تو یہ جو ہیں بیٹیاں اور بیٹے یعنی اولاد کی طرف اشارہ ہے، انڈے دیکھنا اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 9 خواب کے اندر کسی سے کھانے کی کوئی چیز لینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو بندہ معاشی لحاظ سے پریشان ہے، غم میں ہے، انشاءاللہ الرحمن وہ دور ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ نمبر 10 خواب کے اندر خشک جو ہے کھجور، اس سے گٹھلی نکالنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے، یہ بھی اولاد کی طرف اشارہ ہے، خاص کر کے بیٹے کی طرف اشارہ ہے، اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 11 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے تازہ پھل، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ تازہ پھل اور کوئی پھل اچھا جو حلال ہے، تازہ اور اچھا اور کوئی پھل جس طرح سیب، اکیلا، انار، امرود وغیرہ وغیرہ، یہ پھل دیکھنا یہ سارے بہتر ہیں، اچھے ہیں، اور یہ دولت اور خوشحالی کی طرف اشارہ ہے، یہ اچھا خواب ہوتا ہے، لیکن ان کی الگ الگ تعبیرات موجود ہیں۔ نمبر 12 خواب کے اندر خوف زدہ آدمی کا تازہ پھل دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خوف سے امن میں آ جائے گا، اچھا خواب ہے۔ نمبر 13 خواب کے اندر پریشان آدمی کا تازہ کھجور کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اس بندے کی پریشانی جو ہے وہ دور ہوگی، وہ بندہ پریشانی سے نجات پا جائے گا، اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 14 خواب کے اندر کھجوروں والا علاقہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 15 خواب کے اندر زیتون کا تیل دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ زیتون ایک پھل بھی ہے، والتین والزیتون، قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے 5 قسمیں اٹھا کے بنایا ہے، والتین یہ بھی پھل ہے، والزیتون یہ بھی پھل ہے، وطور سینین یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، وہذا البلد الامین یہ شہر کا نام مکے کا۔ لقد خلق، لقد اہل علم جانتے ہیں جب قد کے اوپر لام آ جائے نا معنی قسمیہ ہوتا ہے، یہ بھی قسم ہی ہے اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور احسن جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن، حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اور احسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت سے بھی خوبصورت، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہترین، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین، حالانکہ بہتر اور بہترین چیز ایک ہے، لیکن جب ہم نے ترجمہ کرنا ہے نا، دیکھو بہتر تو سارے انسان بھی ہو سکتے ہیں، ایک عہدے پر چلا گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو ڈگریاں مل گئی، وہ افسر لگ گیا، وہ پولیس میں لگ گیا، وہ فوج میں لگ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، بہتر تو وہ بھی ہے، ایک سے دوسرے سے بہتر ہے، لیکن جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ سب سے بہترین ہیں، بہتر نہیں بہترین، یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ بہترین۔ اور اللہ رب العزت نے 5 قسمیں اٹھا کے انسان کو جو بنایا ہے فی احسن، حسن نہیں احسن بنایا، خوبصورت سے بھی خوبصورت اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ تو زیتون جو ہے یہ ایک پھل کا نام ہے، اور جو بندہ خواب کے اندر یہ پھل دیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو صحت یابی اور کامیابی اور جسم کے لحاظ سے اچھا انسان اور نیکی میں پیش ہونے والا انسان ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر زیتون کھاتا ہے، تیل اس کا استعمال کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، یہ اس کے لیے صحت یابی کی طرف اشارہ ہے اور کامیابی کی طرف اشارہ ہے، اچھا خواب ہے، بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 16 خواب کے اندر سرکہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ سب سے بہترین جو سالن ہے نا ان میں سے سرکہ ہے۔ سرکہ کیا ہے؟ ایک سالن بھی ہے مبارک، آپ علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ بے شک سرکہ بہترین سالن ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ سرکہ جو ہے وہ بہترین ایک سالن ہے، آپ علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، تو اس لیے سرکہ خواب میں استعمال کرنا دیکھنا یہ سعادت مندی اور نیکی کی دلیل ہے۔ جس طرح کہ کھانوں میں سے سب سے بہترین کھانا جو ہے وہ سرید ہے، آپ علیہ السلام کو سرید پسند تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بھی فرمایا کہ جس طرح
تمام بیویوں میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے محبت ہے، اسی طرح تمام کھانوں میں سے سرید میں پسند کرتا ہوں۔ جس طرح کھانوں میں سے سرید پسند ہے، اسی طرح تمام بیویوں میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا مطلق طور پر فرمان موجود ہے خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، لیکن یہ دل کا معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ دل کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام گھر میں برابر رہتے، سب جو امہات المومنین ہیں ان کے ساتھ برابر رہتے، لیکن دل جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتا۔ جس طرح آپ علیہ السلام کی بیٹیاں تو اور بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور جس طرح بیٹے تو آپ علیہ السلام کے اور بھی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابراہیم ہے یہ ایک میرا پھول ہے، یہ ایک نرم ہے، یعنی جس طرح ان کی وفات پر آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے ہیں جو موجود ہیں حدیث کے اندر، تو آپ علیہ السلام برابر ہیں سب کے ساتھ، لیکن یہ محبت کا انداز ہے۔ جس طرح کہ عام فام اگر ہم معاشرے میں لگائیں تو کسی کے 2 3 4 بیٹے ہیں تو ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، اسی طرح اگر والدہ ہیں تو والدہ کو ایک بیٹی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے جو ہے سرکے کو سالن قرار دیا ہے اور بہترین۔ اور سرید کیا ہوتی ہے میں وضاحت کر دوں، شاید کسی میرے محترم پیارے ناظرین میں سے جو ہے کسی کو سمجھ نہ آئے۔ سرید ہوتی ہے اگر شوربے والا سالن ہونا، اس میں روٹی کو توڑ کے بھگو کے کھانا ملا کے اچھی طرح، تو اس کو سرید کہتے ہیں، کیونکہ وہ معدے کو بھی جو ہے پریشانی سے بچاتی ہے، یعنی نرم ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ زیادہ پسند سی، بڑا ہی اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 17 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ بٹیر کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ حلال مال ملنے کی طرف اشارہ ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے من سلوا دیا تھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 18 خواب میں انگوروں کا رس یعنی جوس دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بلائیاں عطا فرمائیں گے، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 19 خواب کے اندر بنی ہوئی تازہ مچھلی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دولت مند انسان ہے اور دولت مندی اس کے مقدر میں لکھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو اللہ رب العزت حلال دولت مال عطا فرمائیں گے۔ نمبر 20 خواب کے اندر دودھ پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر دودھ پینا پلانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دین اسلام کا، دین حنیف کا علم عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگوں میں اگر پلاتا ہے تو لوگوں میں پھیلائے گا، اگر پیتا ہے تو خود لوگوں کی رہنمائی کرے گا، اگر دودھ پلاتا ہے تو لوگوں کو جو ہے علم سکھائے گا، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 21 خواب کے اندر کنویں سے پانی نکالنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں میں اسلام پھیلائے گا، بڑا اچھا خواب ہے یہ۔ یہ 21 خواب تھے جو نہایت ہی پیارے اور نہایت ہی بیوٹیفل تھے، جو کھانے کے متعلق تھے، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جلدی میں اپنے ناظرین کو بڑے بڑے پیارے اور بڑے بڑے اعلیٰ خواب اور ان کی تعبیرات بتا دی جائیں۔ اگر پیارے لگیں، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو اسی حوالہ سے پیارے پیارے خواب اور تعبیرات ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی۔ اگر کسی کو کوئی خواب آئے ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے پیج پر بھی آ سکتے ہیں، فیس بک پیج پر خواب کی تعبیر، اور اسی حوالہ سے ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیو کے کمنٹ میں بھی جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں خواب کی تعبیر۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بتاتی جائے گی، اور اچھے طریقے سے اور اعلیٰ تعبیر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی تعبیر ہی بتائی جائے، تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو رہنمائی ہے وہ بندہ حاصل کر سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔